बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो आयात आपके सामने बयान करने का एक सिलसिला है, उसमें आयात के साथ उनका नुब्बे नुबाब और मफ़हूम भी बयान किया जाता है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत। ये तमाम मौज़ूआत कुरान करीम में से एक चीदा जो उन्वानात के तहत जे आयात जमा की गई हैं, उन सब का मकसद ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, किसी रंग नस्ल कौम और दुनिया के किसी ख़ित्ता में है, तो अगर वो चाहे कि वो सबीलिल्लाह पर ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो रास्ते पर जो उसने नौ इंसानी के लिए मुकर्रर और मुतय्यन किया है, तो उसको उसके समझने में आसानी पैदा हो और वो इन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को जब सुन लेगा, समझ लेगा, कुरान करीम में से उन आयात को देख लेगा, तो उस पर वो जो एक स्केच है या एक खाका है, खदोखाल हैं उस रास्ते के, उस जो हक़ और बातिल को समझने में उसको बुनियादी तौर पर एक तस्वीर वाज़े हो जाएगी। तो ये एक काविश है, एक जदोजहद है, ताकि नौ इंसानी जो सदियों से सबीलिल्लाह से हटी हुई है, गुमराह हो चुकी है, भटकी हुई है, उसको आज सर नो फिर अल्लाह के रास्ते से नौ इंसानी को मुतारफ़ कराया जाए। वो अल्लाह वहदहू ला शरीक का जो रास्ता है सबीलिल्लाह, वो किताबुल्लाह में मौजूद है बिल्कुल वाज़े तौर पर, रोज़ रोशन की तरह। लेकिन हादसा और सानहा ये हुआ है कि सदियों से कुरान करीम को पढ़ा जा रहा है, उसको हिफ्ज़ किया जा रहा है, सवाब के लिए किरत की जा रही है, लेकिन उसमें से अल्लाह का रास्ता सबीलिल्लाह तलाश करने की बजाय या उसको समझने की बजाय जो सबीलुत तागूत है उसके ऊपर जो मुसलमानों की ख़ास तौर पर जो तवानाइयाँ हैं, सलाहियतें हैं, औकात हैं, सरगर्मियाँ जो उनकी हैं, वो हैं सबीलुत तागूत पर, लेकिन वो इस फ़रेब में हैं कि हम सबीलिल्लाह पर हैं, क्योंकि उनको अक्सरियत को बन के इल्ला माशाअल्लाह इस्तिस्ना इसमें मुमकिन है, अक्सरियत को पता ही नहीं है कि सबीलिल्लाह है क्या, अल्लाह का रास्ता क्या है। तो आखिरी मरतबा तारीख़ इंसानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम और आपके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम वो सबीलिल्लाह के राही थे, मुसाफिर थे इस रास्ते के। तो उसके बाद ये कोई कारवान उस रास्ते पर नहीं चला। ये जो सदियों से जो मुसलमान कौम है, ये सबीलुत तागूत पर है, क्योंकि सबीलिल्लाह जो है ये इसकी जो असास है, जो बुनियाद है, वो वही के ऊपर है, कुरान करीम में पर उसकी असास है। जबकि ये जो मुसलमान हैं सदियों से, ये कुरान करीम से अलामती तौर पर वाबस्ता ज़रूर हैं, उसको पढ़ने की हद तक और हिफ़्ज़ करने सवाब की हद तक, बरकत की हद तक, लेकिन अमल इनका जो है वो गैर कुरान मवाद पर है। उनमें कुतब हैं, अहादीस, रवायात वग़ैरह की, फ़िक़्ह की, शरीयत की और मुख्तलिफ़ शख्सियात के अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, अक़ायद व अमाल हैं, और ये सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हैं ये शख्सियात, और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में ये कुतब भी हैं, उसमें हर तरह की जितनी भी मज़हबी किताबें हैं। तो ये इन शख्सियात और इन किताबों के ऊपर मबनी जो दीन है, जिसको नाम तो इस्लाम का दिया गया है, लेकिन
حقیقت میں وہ اللہ رب کریم کا نازل کردہ دین نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت پر جھوٹ گڑا ہے۔ ان مفترین نے جو اللہ پر جھوٹ ہر دور میں گڑتے رہے ہیں، ان کو اللہ رب کریم نے شیاطین قرار دیا ہے۔ یہ شیاطین ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں، ان کی مخالفت میں ایک اپنی ریشہ دوانیاں کرتے تھے، ایک جھوٹا مذہب کرتے تھے جو اس وحی کے خلاف ہوتا تھا۔ تو وہی مذہب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں بھی وہ شیاطین یہی کام کر رہے تھے۔ آخر وہ نکھر کر ابھر کر سامنے آ گئے۔ وہ شیاطین مسجد زرار والے منافقین تھے جو یہی جھوٹا مذہب گھڑ رہے تھے، اور یہ کام نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں بھی شروع ہو گیا تھا۔ یہ سامری نے جس طرح بچھڑا تراشا تھا، بنایا تھا، اسی طرح یہ بھی جو مسجد زرار والے منافقین تھے، سامری بھی بنی اسرائیل میں شامل تھا، یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی صفوں میں ہی شامل تھا۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ بھی شروع سے مومنین کی، مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہے تھے۔ پھر بتدریج یہ خبیث الگ ہوتے گئے، ان کی شناخت ہوتی گئی مختلف مراحل پر، اور ان کے یہ جو چہرے تھے، کردار تھے، یہ بتدریج آشکارا اور عیاں ہوتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور جو آخری مراحل میں پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین سے قطعی طور پر ایک بائیکاٹ کا اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماجی ناتعنقی کا اعلان کر دیا کہ اس مسجد میں جو انہوں نے بنائی تھی مسجد زرار، اس میں بھی نہیں جانا اللہ رب العزت نے روک دیا تھا، اور ان کا جنازہ تک نہیں پڑھنا، یعنی اس طرح ان سے ناتعنقی ظاہر کر دی تھی۔ تو یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں تو یہ اس طرح مؤثر نہیں تھے، کیونکہ لوگ ان خبیثوں کو پہچان چکے تھے، لیکن انہوں نے جو زہرینہ پودا نکایا تھا ایک نیا دین گھڑنے کا، وہ پودا شجر خبیثہ کی طرح پھیلتا ہی چلا گیا، جنگل کی آگ کی طرح۔ تو جو 200-250 سال بعد یہ صورتحال تھی کہ وہ جو ان کا نگایا ہوا شجر خبیثہ تھا، وہ جو زہرینہ پودا تھا، وہ اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں اس مذہب کو، جو دین کو جو گھڑا گیا تھا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑا گیا تھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ طرح طرح کی، جن کو احادیث اور روایات اور سنت کا نام دیتے ہیں، اور اس کو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے منسوب کرتے ہیں، تو وہ بے تحاشا بے شمار پھیل چکی تھی۔ اور پھر یہ جو محدثین آئے، یہ سارے ان میں سے جو یہ 5-6 زیادہ مشہور ہیں، 6 ان میں سے 5 تو غالباً وہ غیر عرب تھے، جو نیشاپور، ازبکستان اور بخارا اور ان علاقوں سے گئے، اور انہوں نے وہ پھر ان جو جتنا کچھ پھیل چکا تھا اس وقت معاشرے میں، اس کو کتابی شکل دی، اور اس کتابوں کو پھر احادیث کی کتاب قرار دیا گیا، اور ان میں سے یہ 6 ہیں یہ زیادہ مشہور ہیں، ورنہ درجنوں کے حساب سے ہیں، لیکن وہ زیادہ معروف نہیں ہیں۔ تو یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں، چاہے وہ شیعہ فرقہ کی ہوں یا سنی فرقہ کی ہوں، دونوں یہ وہی جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، یہ اسی پر مشتمل ہیں، اور اس کو جب تک چھوڑا نہیں جائے گا، جب تک اس کو رد نہیں کیا جاتا، جب تک اس سے ناتعنقی ظاہر نہیں کی جاتی، قرآن کو آخری کتاب تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک سبیل اللہ پر نوع انسانی آ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک بشری کاوش ہے کہ نوع انسانی کو از سر نو دوبارہ سے سبیل اللہ سے متعارف کرایا جائے کہ سبیل اللہ ہے کیا۔ تو یہ جو ہمارا آج کا یہ عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ سبیل اللہ اور سبیل الطاغوت
کو واضح کرنے کے سلسلے میں کہ سبیل اللہ ہے کیا، ہم اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں اس وقت تک ہم سبیل اللہ پر چل نہیں سکتے۔ سبیل اللہ اللہ کا راستہ ہے، تو پہلے اس راستے کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اس کے خد و خال کو، اس کے جو خواص ہیں، اس کی آئیڈینٹی، اس کی پہچان کیا ہے، جب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، سبیل الطاغوت کو سمجھ لیں گے۔ راستے دو ہی ہیں ساری انسانی تاریخ میں، راستے دو ہی رہے تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے، تیسرا راستہ کوئی نہیں ہوتا دنیا میں اور ہو ہی نہیں سکتا۔ گرے ایریا کوئی نہیں ہے، درمیانی راستہ کوئی بھی نہیں ہے، یا آدمی سبیل اللہ پر ہوتا ہے یا سبیل الطاغوت پر، اور یہ راستے دنیا سے چلتے ہوئے آگے جو آخرت کی اور حشر کے بعد جو دو منزلیں ہیں ان پر جا کر یہ راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک منزل جو سبیل اللہ کی ہے وہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اللہ رب کریم کی رضا ہے، یہ راستہ وہاں تک رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسرا راستہ جو سبیل الطاغوت ہے، یہ جہنم اور جہیم اور اللہ کے عذاب اور محرومی اور لعنت تک لے جاتا ہے۔ اور اس کو ان آیات کو شروع کرنے سے پہلے اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو کسی بھی راستے پر چلنے کے جو اثرات ہوتے ہیں، تاثیر ہوتی ہے، ان کے نتائج ہوتے ہیں، یہ محض ایسا نہیں کہ یہ حشر میں ہی آشکارا ہوں گے، قیامت کے دن ہی وہ سارے نتائج ملیں گے یا وہ آشکارا ہوں گے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ وہ نتائج اس دنیا میں ہی مل رہے ہوتے ہیں، اور ہر صاحب بصیرت ان نتائج کو اس دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ جو نتائج وہ راستہ آپ کو اس دنیا میں دے رہا ہے، آخرت میں بھی وہ اسی منزل کی طرف لے جائے گا۔ اور قرآن کریم میں جو اہل جنت ہوں گے، جن کو اللہ رب کریم کی رضا سے جو ہم آہنگ ہوں گے، جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، ان کی جو نفسیات ہوں گی وہ بھی قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہ جنتی کس حالت میں ہوں گے، کن نفسیات کے حامل ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس ایک فرحت اور سرور اور لطف کی کیفیت میں ہوں گے۔ اور جو جہنمی ہیں، جو جہیم میں ہوں گے، جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، آگ کے عذاب میں، ان کی کیا نفسیات ہوں گی، کیا باہمی رویے ہوں گے، کس نہج پر وہ زندہ ہوں گے، یہ بھی قرآن کریم میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو سبیل اللہ پر چل رہے ہوتے ہیں ساری انسانی تاریخ میں، ان کے اندر ان کی نفسیات میں، ان کے رویوں میں، ان کے تعلقات میں، ان کے نشست و برخاست میں، سارے معاملات میں وہ جنتیوں والا عکس ہوتا ہے۔ وہ ان میں باہمی جو الفت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، ایک بے تکلفی ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے وہ سراپا سلامتی ہوتے ہیں، ان کے جو لبوں پر جو اللہ رب کریم کی حمد ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سلام ہوتا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت کی جو نعمتیں اور رحمتیں اور فضل اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سبیل اللہ پر چلنے والوں کی یہ جو نتائج اور ثمرات اور آثار ہیں، یہ اسی دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور دیگر انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین، وہ انہی دنیا میں بھی انہی علامات کے حامل تھے، یہی ان کی پہچان تھی کہ وہ آپس میں ایک رحماء بینہم کی کیفیت میں تھے، ان میں الفت تھی، مومنین کے اندر اخوت تھی، ایثار تھا ایک دوسرے کے لیے، اور وہ بنیان و مرصوص تھے اپنے ایک دوسرے کے لیے، ان کی نگاہ میں جو وقار تھا، تکریم تھی، جو خیر سگالی ایک دوسرے کے لیے چاہتے تھے، وہ تمام علامات اور آثار اور وہ جو شناخت ہے وہ جنتیوں والی تھی۔ اور یقیناً وہ اس طبعی زندگی کے بعد جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں۔
تو یہ جو دوسرا راستہ ہے سبیل الطاغوت، ذرا پہچان پہلے ضروری ہے آیات شروع کرنے سے پہلے۔ اس میں جو اس کے نتائج ہوتے ہیں تو لوگ مختلف گروہوں میں تفرقے میں مبتلا ہوتے ہیں، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نان تان کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد انظام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ذلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے جو ایک دوسرے سے امن اور سلامتی ان کو نہیں ہوتی، اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آج اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ خاص طور پر جہاں دیگر جو مذاہب کے ادیان کے پیروکار ہیں ان کی بات نہ بھی کریں، تو یہ جو 1.5-2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان میں وہ ساری کی ساری علامات الا ماشاء اللہ، استثناء ایک آٹے میں نمک برابر لوگوں کا ہو سکتا ہے اس میں، ورنہ پوری دنیا میں جو 1.5-2 ارب مسلمان ہیں ان میں جو ساری علامات ہیں، ساری جو ان کی رویے ہیں، وہ بالکل جہنمیوں والے ہیں۔ تو جو ان جہنمیوں کے ساتھ پچھلی کئی نسلوں سے، صدیوں سے اس دنیا میں سے اپنا طبی زندگی مکمل کر کے موت کا ان پر وارد ہو رہی ہے، تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جو اس دنیا میں جہنمی نفسیات کا حامل ہوگا، ان کے معاشرے جہنمی نفسیات کے حامل ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت میں ان کا اعمال کوئی تبدیل ہوں گے، اعمال وہ اس دنیا میں کر چکے ہوں گے۔ تو جس قسم کا انہوں نے معاشرہ تشکیل دیا ہوگا، جس طرح کی ان کی معاشرت ہوگی دنیا میں، باہمی ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں گے، جو خد و خال اس کے ہوں گے، جو فیچرز ہوں گے، انہی فیچرز کو، انہی خد و خال کو جب وہ لے کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کو اسی ٹھکانے اور اسی ڈیسٹینیشن میں رکھا جاتا ہے جو اس نفسیات کے حامل لوگوں کی ہے، اور وہ جہنم ہے۔ ان میں اسی طرح جس طرح آج مختلف فرقوں، مختلف جماعتوں، مختلف افراد کے درمیان ایک بیزاری ہے، ایک دوسرے پر لان تان ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں اور تفرقہ ہے، اختلافات ہے، اور ایک دوسرے کو ہی وہ اس چیز کا مورد انظام ٹھہراتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ غلط ہیں، ان میں وحدت نہیں ہے، ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، ناگواری میں ہیں، عذاب میں ہیں، حسرت اور پچھتاوے میں ہیں۔ آج جتنی بدحالی ہے اور جتنا یہ 50 کے قریب ان کے ممالک بنے ہوئے ہیں، اور اپنی اپنی افواج ہیں، اور ایک دوسرے سے ہر معاشرے میں، ہر گھر کے اندر، ہر گلی محلے میں ایک دوسرے سے لوگ بے خوف نہیں ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، قتل و غارت ہے، جرائم ہیں، فحاشی ہے، اور دیگر طرح طرح کے یہ جو معاشرے میں خیانت ہے، بد نظمی ہے، یہ ساری جو علامات ہیں ان معاشروں میں، بیشتر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں تقریباً یہی ایک مسلمان ہیں، لیکن ایک دوسرے سے وہ بے خوف نہیں ہیں، ایک دوسرے پر ان کو اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، ایک دوسرے سے امن و سلامتی میں نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مفادات الگ رکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے بدظن ہے، اپنے مال دولت کو، اپنی عزت کو دوسرے سے محفوظ نہیں سمجھتا، وہ اس کو بچانے کی تگ و دو میں ہے، چھپانے کی تگ و دو میں ہے۔ اگر وہ مسلم معاشرے میں ہوتے تو سب کے جان مال عزت تکریم ہر چیز محفوظ ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ میرے دائیں بائیں ہر طرف مسلمان ہیں، تو مجھے کسی سے کیا ڈر ہے، کسی خوف سے۔ یہ تو مومن اور مسلمان ہوتا ہی سلامتی کا اور امن کا استعارہ ہے، پیکر ہوتا ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ تمام جو 50 کے قریب مسلمان ممالک جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں بھی وہ بیشتر ممالک میں وہ جو ان کی نفسیات ہیں وہ جہنمیوں والی ہیں۔ کیوں کہ وہ سبیل اللہ پر نہیں ہیں، وہ سبیل الطاغوت پر ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم پہلے آغاز کرتے ہیں سبیل اللہ کے مختلف کوششوں کو سمجھنے کی۔ کتاب اللہ میں سے جو مختلف آیات ہیں جو اس رستے کے خد و خال کو، فیچرز کو واضح کرتی ہیں، تاکہ پہلے اس رستے کی شناخت ہو جائے کہ جس پر ہم سفر کر رہے ہیں، جس پر ہم زندگی کا ایک کافی سارا حصہ جس پر چلتے ہوئے ہم بسر کر چکے، اور اگر ہمیں اللہ رب کریم کی کتاب میں سے
واضح ہو جاتا ہے کہ سبیل اللہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سبیل اللہ پر نہیں ہیں، تو جب سمجھ جائیں گے تو ہم اس قابل ہوں گے انشاءاللہ العزیز کہ توبہ کے ذریعے اپنا راستہ تبدیل کر سکیں۔ اور یہ کاوش اسی لیے کی گئی ہے کہ جو بھی کوئی انسان، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہے، کسی رنگ و نسل علاقہ سے ہے، کسی مذہب سے ہے، دنیا کے کسی خطہ میں ہے، تو اگر وہ کتاب اللہ کی روشنی میں سبیل اللہ کو سمجھتا ہے اور اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سبیل اللہ پر نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ کر کے وہ سبیل اللہ پر آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے یہ جتنے بھی قرآن کریم سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت یہ اللہ کی آیات اور یہ آڈیوز کا ایک سلسلہ ہے جو کہ الحمدللہ رب العالمین تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، تو وہ ان کو اللہ کی آیات کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر وہ سبیل اللہ کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک وضاحت یہاں ضروری ہے کہ یہ جو اعمال ہوتے ہیں، جو عبادات ہیں، جو شعائر ہیں، جو مناسک ہیں، جس میں یہ مسلمانوں کی بات کریں تو جس میں یہ صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اور اس طرح کے دیگر اعمال ہیں یا اخلاقیات ہیں، تو ان کی پاسداری اپنی جگہ پر، یا حلال حرام کی پابندی ہے، یا جو امر اور نہیں ہے اللہ رب کریم کا کہ یہ کام کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ سارے موجود ہیں قرآن کریم میں، اور لوگ، بیشتر لوگ اس کو کر بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں کسی حد تک ان عبادات اور شعائر کو اور دین کے دیگر جو احکام ہیں ان میں کسی حد تک وہ اس پر کاربند ہیں بھی صحیح، لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ درست راستے پر ہیں، سبیل اللہ پر ہیں۔ اگر تو سبیل اللہ پر نہیں ہیں اور وہ یہ اعمال بجا لا رہے ہیں اور وہ اس ذام میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ باطن تصور ہے، اس کو تصور کو محو کرنا، اس کو مٹانا لازمی ہے، اس کی اصلاح اور درستگی لازمی ہے۔ یہ جو راستہ ہوتا ہے اس پر آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ کسی بہت بڑی شاہراہ پر گامزن ہیں، وہ اس پر سفر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہوں جو پیدل چل رہے ہوں اور سست رفتار ہوں، کچھ لوگ ہوں پیدل ہی ہوں لیکن وہ تیز رفتار ہوں، کوئی ایسے لوگ ہوں جو دوڑ کر جا رہے ہوں، کوئی ایسے لوگ ہوں کہ کسی سست رفتار سواری پر ہوں، کوئی ہوں ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تیز رفتار سواری پر ہوں، کوئی انفرادی طور پر ہوں، کوئی ہوں جو گروہوں کی صورت میں سفر کر رہے ہوں۔ تو یہ ایک ہی راستے کے بہت سارے مسافر مختلف انداز سے سفر کر سکتے ہیں، لیکن ان سب کی منزل ایک ہوگی اگر وہ ایک ہی راستے کے راہی ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ ایک اور راستے کو دیکھیں، اس پر بھی بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں مختلف انداز سے، کوئی پیادہ ہے سست رفتار ہے، کوئی پیدل ہے تو تیز رفتار ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی سست رفتار سواری پر ہے، کوئی برق رفتار سواری پر ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسافر اس راستے پر بھی ہیں، لیکن وہ جیسے بھی سفر کر رہے ہیں وہ سفر جاری رکھتے ہیں تو ان سب کی منزل ایک ہوگی۔ تو یہ جو مختلف عبادات ہیں اور مختلف قسم کے یہ جو اوصاف ہیں اور کردار کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں کہ کوئی آدمی وضاقتہ پر بڑا زور دیتا ہے کہ وہ جو ان کے نزدیک جو اسلامی ہے کہ وہ اسلامی ہو، کوئی جو زیادہ زور دیتا ہے کردار کے اوپر، کوئی زور دیتا ہے جی اعمال کے اوپر، مثلا جو صلاۃ ہے اور روزہ ہے، صوم ہے، اور اس طرح کے حج عمرہ اور کچھ عبادات پر، کچھ اعمال پر، کچھ اخلاقیات پر، کوئی وضاقتہ پر، طرح طرح کی لوگوں کی ایک ترجیحات ہیں، ان کی فکری سطح، علمی سطح اور ان کے پسند اور ذوق کے حوالے سے، لیکن وہ جو سب یہ تنوع ہے اپنی جگہ، لیکن اگر ان سب کا راستہ ایک ہے تو وہ ان کی منزل ایک ہی ہوگی۔ تو یہ جو جتنے بھی مختلف لوگ، کوئی زیادہ سرگرم ہیں مذہبی طور پر، کوئی بڑا درس و تدریس میں بہت آگے ہیں، کوئی مطالعے میں، کوئی یہ عبادات میں، طرح طرح کے، لیکن یہ اگر ہیں سارے سبیل الطاغوت پر، تو ان کا یہ مختلف لوگوں کا زیادہ سرگرم ہونا، مختلف کا سست ہونا، کسی کا انفرادی طور پر
نیک اعمال کرنا، کسی کا اجتماعی طور پر، یہ ساری چیزیں ناحسن اور بے نتیجہ ہیں اگر ان کا راستہ غلط ہے، کیونکہ اس راستے کی منزل تبدیل نہیں ہونی۔ اس چیز کو سمجھنا اچھی طرح ضروری ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انسانوں کو راستہ اختیار کرنے کا اس کو چوائس دی ہے، آزادی دی ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے ایک کفر کا راستہ ہے، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک جو سبیل الطاغوت ہے اور ایک سبیل اللہ ہے۔ یہ جو سبیل اللہ ہے یہ شکر کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کا، اور یہ جو سبیل الطاغوت ہے یہ کفر کا راستہ ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے اور یہ منافقت نفاق کا راستہ ہے۔ تو اس راستے کا درست ہونا ضروری ہے۔ یہ جو آدمی کی جد و جہد ہے یا سرگرمی ہے یا کہ وہ کس رفتار سے چل رہا ہے اس راستے پر، یہ بات کے مرحلے ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے، وہ ایک مسلسل عمل ہے، لیکن پہلا جو چیز ہے وہ راستے کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے سبیل اللہ کو سمجھنا اور سبیل الطاغوت کو سمجھنا کتاب اللہ کی روشنی میں۔ سبیل اللہ کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کی پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ من الظلمات الی النور، یہ آدمیوں کو، نوع انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر روشنی میں، نور میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑی پہچان آپ پہلے ہی اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کو، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی دین سے ہے، کسی علاقے سے، تو آپ پہلے یہ چیز طے کر لیں کہ کیا آپ نور میں ہیں۔ اگر تو آپ نور میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبیل اللہ پر ہیں۔ نور کیا ہوتا ہے؟ نور میں ہر طرف خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، انسان کو آزادی حاصل ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے، رزق کریم ہوتا ہے، باہمی الفت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، خیر اور برکات ہوتی ہیں، اللہ رب کریم کی طرف سے نصرت و تائید ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، استخلاف فی الارض ہوتا ہے، تمکن الدین ہوتا ہے، تو اللہ رب کریم کے وعدے پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے وہ زمین میں امام ہوتے ہیں اور شہداء الناس ہوتے ہیں، خیر امت ہوتے ہیں اور امام الناس ہوتے ہیں۔ یہ جو ساری علامات ہیں، یہ ساری آئیڈینٹی، پہچان ہے، یہ سارے پہلو اور گوشے ہیں، یہ ہیں نور کے۔ تو ہر آدمی اپنے انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے معاشروں کو، اپنے گرد و نواح میں دیکھ سکتا ہے، اپنے ملکوں میں، کہ کیا وہ نور کی حالت میں ہیں۔ اگر وہ نور کی وہ یہ پہچان، یہ شناخت، یہ خواص، یہ خوبیاں ان میں موجود ہیں تو وہ نور کی حالت میں ہیں اور سبیل اللہ پر ہے، کیونکہ یہ سبیل اللہ کے ثمرات ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو کسی خوش فہمی میں، کسی ابہام میں اور کسی ایک فریب میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ظلمات میں ہیں۔ تو یہ جو سبیل اللہ ہے، یہ آپ اس پر سفر جب بھی اختیار کریں گے اسی دن سے آپ ظلمات سے نکل کر نور کی طرف بڑھتے جائیں گے اور آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے تو اللہ رب کریم آپ کو نور کی منزل میں لے جائے گا۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے جو متبعین تھے رضوان اللہ علیہم، وہ جو اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے تو وہ ظلمات سے کرتے تھے۔ اس وقت معاشرے میں ظلمات ہوتے تھے، تاریکیاں ہوتی تھیں، اندھیرے ہوتے تھے، یہی اس میں جبر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا، ذلت ہوتی تھی لوگوں میں اور محکومی ہوتی تھی، جس کی مثال مختلف معاشروں میں، خاص طور پر یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو فرعونی نظام تھا تو اس کو اللہ رب کریم نے ظلمات قرار دیا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ظلمات سے نور میں لے گئے۔ پھر اسی طرح جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی بعثت سے قبل سرزمین عرب میں لوگ ظلمات میں مبتلا تھے اور آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے وحی کے ذریعے
वही का इत्तबा करते हुए, कुरान मजीद का इत्तबा करते हुए माशरे के जो लोग ज़ुल्मात से निकलना चाहते थे उनको ज़ुल्मात से निकाल कर नूर में ले गए। इसी तरह बनी इसराइल के जो लोग थे तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम वही का इत्तबा करते हुए उनको ज़ुल्मात से नूर में ले गए और उनको ज़मीन का वारिस बना दिया, इमाम बना दिया। तो ये जो पहली पहचान और तासीर है सबीलिल्लाह की, वो शनाख्त है, वो ये है कि ये जो अल्लाह का रास्ता है ये नौ इंसानी को, चाहे वो किसी इलाके में हो, किसी अहद में हो, किसी भी रंग व नस्ल और कौम से उनका तल्लुक़ हो, उनका यानी बैकग्राउंड पस मंज़र कोई भी हो, लेकिन जिस दिन से वो सबीलिल्लाह पर सफ़र का आगाज़ करते हैं तो ये बतदरीज ये रास्ता ज़ुल्मात से शुरू होकर उनको नूर की मंजिल में ले जाता है, अगर वो अपना सफ़र सब्र इस्तकामत के साथ, अज़म के साथ जारी रखते हैं। तो इस रास्ते को अल्लाह रब्बे वाहदहु शरीक ने सबील रब्बे का भी करार दिया है कि तुम्हारे रब का रास्ता। इसी रास्ते को कुरान मजीद में सबील रुश्द भी कहा गया है, भलाई का रास्ता, खैर का रास्ता, हदायत और नेकी का रास्ता। और इसको सवा सबील भी कहा गया है, मुतवाज़न रास्ता। इसको सिरातुल्लाह भी कहा गया है, अल्लाह का रास्ता। इसको सिरात रब्बे का भी कुरान करीम में कहा गया है कि रब का रास्ता, और इसको सिरातुल मुस्तकीम का नाम भी दिया गया है। ये रास्ता एक ही है, उसके मुख्तलिफ़ कोशिशें, मुख्तलिफ़ पहलू, मुख्तलिफ़ अंदाज से उसको बताया और समझाया गया है कि ये एक ही वहदत है, एक ही रास्ता है, और मुख्तलिफ़ पैराए में उसको समझाने के लिए उसको मुख्तलिफ़ नामों से अल्लाह वाहदहु शरीक ने कुरान करीम में वाज़े किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रास्ता है, कुरान करीम की आयत का हवाला देने से पहले जो एक नुब्बे नुबाब जितनी भी अब तक एक तमहीद और गुफ्तगू हुई है, वो ये है कि इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, अच्छी तरह बार बार इस चीज़ पर सोचें और फ़िक्र करें, और इस बात को समझ लें कि सबीलिल्लाह सिरात मुस्तकीम, रब का रास्ता, अल्लाह का रास्ता, और जो सबील रुश्द है, सिरातुल्लाह है, वो ये है कि कुरान करीम के मुताबिक, यानी वही के मुताबिक इज्तमाई ज़िंदगी का नज़म तश्कील पा जाए। जो मोमिनीन के तमाम इज्तमाई मामलात हैं, इनफरादी मामलात हैं, वो वही के ताबे हों, और जो उनका निज़ाम हुकूमत है, निज़ाम सियासत है, निज़ाम मईशत है, निज़ाम मुआशरत है, निज़ाम अदल क़िस्त है, और जो उनके अखलाकियात और तमाम समाजी निज़ाम हैं, बाहमी मामलात हैं, वो वही के मुताबिक अगर वो तय पाए जा रहे हैं तो वो लोग, वो मुआशरा सबीलिल्लाह पर है। इस चीज़ को दोबारा सुनें, समझें और ज़हन नशीन करें कि कुरान करीम के मुताबिक आप वही, चूँकि कुरान मजीद से बाहर कहीं भी नहीं है, जो मुकम्मल और महफूज हालत में वही मौजूद है, तो वो कुरान करीम की सूरत में है। कुरान मजीद के मुताबिक अगर आपकी ज़िंदगी के सारे मामलात, इनफरादी और इज्तमाई मामलात, तमाम समाजी और मुआशरती मामलात, हुकूमती मामलात, निज़ाम अदल व क़िस्त के, जुडिशरी के मामलात, अखलाकियात, मईशत, मुआशरत, और ये जो मुआशी मामलात हैं सारे अखलाकी, यानी ज़िंदगी का कोई भी इनफरादी और इज्तमाई कोई भी पहलू है, कोई भी गोशा है, चाहे सियासत का है, समाज का है, मुआशरत का है, अखलाकियात का है, कोई भी है, इक्तसाब रिज़्क़ का है, ख़र्च करने का है, कोई भी मामला ज़िंदगी का है, अगर वो किताबुल्लाह कुरान मजीद के मुताबिक चलाया जा रहा है, आप ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पर ये सारे मामलात, चाहे कोई भी हों, अखलाकियात से मुतल्लिक़ हैं, इबादात से मुतल्लिक़ हैं, अमर व नही है, कोई भी मामला है ज़िंदगी का, वो कुरान मजीद के मुताबिक अगर चलाया जा रहा है, सिर्फ़ कुरान मजीद के मुताबिक, तो आप सबीलिल्लाह पर हैं। अगर नहीं चलाया जा रहा
تو آپ سبیل طاغوت پر ہیں۔ آج پوری دنیا میں اور تو اور خود جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں 50 کے قریب ممالک ہیں، ان کا بھی نظام حکومت کسی ایک کا بھی روئے زمین پر کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے جو حکومتی امور، عدالتی امور اور اس کے جو معاشی امور ہیں، سرگرمیاں ہیں، اخلاقی معاملات ہیں، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کے مطابق چلائے جا رہے ہوں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے سعودی عرب ہو۔ کوئی بھی ایسا ایک بھی ملک کرۂ ارض پر نہیں ہے کہ جو بحیثیت ملک اس کا جو سٹرکچر ہے، اس کا ڈھانچہ ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ قرآن کریم کے مطابق ہو۔ جب کوئی ایک ایسا ملک ہے ہی نہیں کرۂ ارض پر، تو پھر کسی بھی ملک کے باشندے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ کہتے ہوں، وہ سبیل اللہ پر نہیں ہیں۔ یہ چیز طے ہو گئی، کیوں کہ سبیل اللہ میں تمام معاملات، انفرادی و اجتماعی، سماجی، ہر پہلو سے ہر گوشہ ان کا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم کا، وحی کا اتباع کرتے ہوئے وہ معاملات چلا رہے ہوں، اور ان کا جو سسٹم ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی بنیاد کے اوپر اسٹیبلش ہو۔ یہ جو 50 کے قریب مسلمان ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی جو آئین، جو دستور ہے، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ قرآن کریم کا نام استعمال کر رہے ہیں سارے علامتی طور پر، نمائشی طور پر، لیکن ان کی وابستگی قرآن کریم سے سرسری اور سطحی نوعیت کی ہے۔ وہ قرأت کی حد تک، ثواب کی حد تک، اور نام لینے کی حد تک، یا کچھ آیات پڑھ لینے یا حفظ کر دینے کی حد تک ہے۔ وہ ساتھ کیوں کہ وہ حق کے ساتھ باطل کی تلبیس کرتے ہیں، وہ ظلم بھی ساتھ مناتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کو، روایات کو، فقہ کو، اور دیگر جو ان کے ائمہ، اکابرین اور زعماء اور جو ماضی کی شخصیات ہیں، جو ان سب کے اقوال و افعال کو بھی ساتھ دین میں شامل کرتے ہیں، اور ان سے قطعی اور کلی طور پر ناتعلقی اور برات نہیں کرتے۔ تو ان کی یہ جو ظلم اور باطن کی آمیزش ہے حق کے ساتھ، اس وجہ سے وہ سبیل اللہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کیفیت ہے اس وقت پوری دنیا میں، اب سے نہیں، یہ صدیوں سے یہ اس گمراہی میں مبتلا ہے یہ ساری مسلمان قوم۔ اگر یہ سبیل اللہ پر ہوتی تو نوع انسانی کے بہت سارے کرۂ ارض کے دیگر مذاہب کے ماننے والے، وہ ان کو جو ثمرات ملتے، اگر یہ سبیل اللہ پر ہوتے مسلمان، تو ان کو جو نتائج اور ثمرات ملتے، تو دنیا کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے ظالم اور فاسد اور باطل معاشروں سے اور باطل نظام ہائے زندگی سے تنگ آ کر، اس سے اکتا کر، ان کو رد کر کے ان کے ساتھ شریک سفر ہو جاتے۔ لیکن چونکہ خود یہ دنیا کو کوئی ایسا نمونہ، ایک ماڈل اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ناہ عمل نہیں دے سکے، ان کے سامنے کوئی نمونہ ہی پیش نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے یہ دنیا میں جتنا ظلم ہے، ظلمات ہیں، جتنا شر ہے، فساد ہے اور باطل ہے، اور لوگ سبیل الطاغوت پر ہیں، ساری نوع انسانی، وہ صرف اسی وجہ سے ہیں، چاہے وہ اقوام مغرب ہوں یا مشرق ہوں، ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر ہوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کا راستہ سبیل اللہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی بنیاد پر، اس کی اساس پر آپ کے انفرادی و اجتماعی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے تمام گوشے، تمام پہلو قرآن کی بنیاد پر استوار ہوں، اسی کے مطابق چلائے جا رہے ہوں، تو یہ ہوگا سبیل اللہ۔ آج ایسا کہیں بھی نہیں ہے پورے کرۂ ارض پر، یہ ایسا سٹرکچر ناپید ہے، کوئی گورنمنٹل سٹرکچر نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی جماعت بھی اجتماعی طور پر کسی ہیئت میں اس مقصد کے لیے خالص اللہ کے نازل کردہ جو کلام ہے قرآن مجید، وحی کی بنیاد پر، وہ کسی جماعت کا اپنا سٹرکچر بھی اس طرح نہیں ہے پورے کرۂ ارض پر۔ تو ملک کی صورت میں تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے جب جماعت کی تک حزب اللہ کی صورت میں وہ سٹرگل، وہ جد و جہد وہ شروع ہو جاتی ہے، سفر کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر اگلے مرحلے میں اللہ وحدہ لا شریک ان کو تمکن فی الارض عطا کرتا ہے، اور استخلاف فی الارض عطا کرتا ہے، تمکن دین ہوتا ہے۔ تو ابھی کہیں یہ سفر کا آغاز ہی نہیں ہوا،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सारी नौ इंसानी को इसी सबीलिल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं कि आएँ हमारा साथ दें। अल्लाह की किताब का इत्तबा करते हुए हम इस रास्ते पर सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनफरादी तौर पर ये एक काविश है, लेकिन इसको कबूल करने का, जो रद्द करने का जो इख्तियार है, जो इन्हसार है, वो सारी नौ इंसानी तक है, क्योंकि हर फ़र्द अपने अमाल का जवाबदेह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारी काविश है। तो हमने अल्लाह की आयत आपके सामने रख दी है। जिस तक ये अल्लाह की आयत पहुँचे, उसने इस चीज़ को जहन में रखना है कि क़यामत के दिन रोज़े हशर उसने तन्हा फुरादा अल्लाह रब्बे करीम के सामने अपने अमाल का जवाब देना है। तो फ़ैसला भी लिहाजा उसको ख़ुद करना चाहिए। उसको लोगों की राय को या मुआशरती रद्द-ए-अमल को देख कर फ़ैसला नहीं करना चाहिए। वो ख़ुद कुरान करीम में से इन आयात को देखे, समझे। जितने भी मौज़ूआत पर ये अल्लाह की आयात और उनका जो नुबाब है पेश किया गया है, तो वो इनको देखे, समझे, तफक्कर करे, तदब्बर करे, अक़ल, फ़िक्र, शऊर, बसीरत, क़ल्ब और फ़ुआद को बरूए कार लाते हुए, और फिर अपने उस पर फ़ैसला करे। तो इस जो सबीलिल्लाह का जो आगाज़ होता है वो होता है इल्म से, जानने से। सबसे पहले आपको वही के तकाज़ों का, वही के जो मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में वही ने, कुरान करीम ने जो रहनुमाई दी है, आपने उसको समझना होता है, जानना होता है, उसमें तफक्कर और तदब्बर करना होता है। यहाँ से आगाज़ होता है, क्योंकि अगर आपको कुरान करीम का इल्म ही नहीं है तो आपका अमल कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। अंधेरे में टामकटोइयाँ मारना और अंधों की तरह इधर भागना उधर भागना, इससे कभी आप मंजिल पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। ना उसको रास्ते का इल्म है, वो इधर टकराएगा उधर टकराएगा, इधर हाथ मारेगा उधर गिरेगा, नुकसान करेगा। तो पहले जो चीज़ है, जिस तरह चीज़ों की हकीकत समझने के लिए, तो वो रोशनी है। रोशनी होगी तो फिर ही आप हर चीज़ को समझ सकते हैं और दुरुस्त अफ़आल सर अंजाम दे सकते हैं, दुरुस्त इक़दाम कर सकते हैं, दुरुस्त सिमत में जा सकते हैं। तो पहला जो सबीलिल्लाह पर जो सफ़र का आगाज़ है वो कुरान करीम के इल्म हासिल करने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस सिलसिले में हमने ये जो काविश की है ये इसी मकसद के लिए है कि आप किसी भी मज़हब से हों, किसी भी ख़ित्ता और इलाक़ा से हों, किसी भी शोबा ज़िंदगी से हों, आप अपने तौर पर भरपूर वक़्त निकाल कर ये जितने भी मौज़ूआत हैं, उन्वानात हैं, उनमें अल्लाह की आयत को समझें, उनको ज़हन नशीन करें, उनको सोच विचार करें। जब आप समझ लेंगे फिर ही आप दुरुस्त सिमत में कदम उठा सकेंगे, फिर ही आपके आमाल, रवैये और नफ्सियात दुरुस्त होंगे तमाम मामलात में। ये तकरीबन कोशिश की है कि तमाम मामलात से मुतल्लिक़ इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी के जितने भी बुनियादी एक गोशे हैं उनको कुरान करीम की रोशनी में वाज़े किया गया है। जो ये सिलसिला है अल्लाह की आयात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात के तहत आप तक पेश करने का, तो पहला जो आगाज़ है वो कुरान करीम के इल्म से है। और जूँ इल्म आता जाए फिर उसके जो अमली तकाज़े होते हैं उन में आगाज़ करना शुरू हो जाता है, उनमें यानी कि इब्तिदा करनी होती है जिस शोबे में। तो ये जो तमाम शोबे हैं उनका मुताला करें और फिर आपस में उसी तरह पूरे कुराए अर्ज़ पर जो मोमिनीन होंगे, जो सबीलिल्लाह पर आज़म सफ़र होंगे कि हमने सबीलिल्लाह पर सफ़र करते हुए इन ज़ुल्मात से निकलना है, तो उनके लिए वो फिर आगे उन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में तरीक़ाकार और मराहिल और स्टेप्स मौजूद हैं सिस्टमेटिकली। एक ये पूरे जो जितने टॉपिक्स हैं कुरान मजीद के जितने मौज़ूआत हैं, ये बुनियादी तौर पर इसमें ये कोशिश की है कि एक साइंटिफिक मेथड के ज़रिए कुरान करीम के मफ़ाहीम और मतालब को समझा जाए और उनको आपस में वो जो जिस तरह मौज़ूआत जुड़ते हैं उन मौज़ूआत को उसी बुनियाद के ऊपर समझ कर एक मेथडोलॉजी समझ में आ जाए कुरान करीम के, कि आज के असर हाज़िर के जितने एक
تقاضے ہیں، ان کی روشنی میں ہم نے چاہے دنیا کے کوئی آدمی کسی بھی خطے میں ہو تو کس طرح باہم جڑ سکتے ہیں، کس طرح ایک امام کے ہاتھ کے اوپر پورے کرۂ ارض کے جو مومنین ہیں، جو سبیل اللہ کے مسافر ہیں، ان کا ایک ٹیم لیڈر ہوگا، ایک امام ہوگا، اور وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی معیشت، معاشرت، اخلاقیات کو ادھر ہی رہتے ہوئے، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہیں، کسی خطے میں ہیں، کسی مذہبی بیک گراؤنڈ کے ہیں، حامل ہیں، وہ ادھر ہی رہتے ہوئے اپنے اندر تغیر نفس بھی کر سکیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنی معیشت، معاشرت اور اخلاقیات کو وہ قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم آہنگ بھی کر سکیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ایک آپ یوں سمجھیں کہ الگوریدم ہے، قرآن کا الگوریدم کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے مرحلہ وار یہ کام کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے، اس اقدامات کے تحت ہی انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا جو ہر قدم ہوگا باذن اللہ، انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کی نصرت و تائید سے وہ ہم سبیل اللہ پر آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہر قدم ہمارا سبیل اللہ پر اٹھے گا تو بتدریج ہم آغاز سفر کے بعد روشنیوں میں، اس نور میں داخل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ، وہ نور بڑھتا جائے گا، اور رب کریم نے سبیل اللہ کے جو نتائج ہیں اور ثمرات ہیں جو قرآن کریم میں بتائے ہیں، ان سے ہم بہرہ مند ہوتے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ جاننا ہے، پھر اجتماعی نظام کے تحت اللہ کے دین کے لیے اپنے جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ میں بیچنا ہے، اور پھر جو امام ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کی جو مرکزی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام مومنین کا وہ تزکیہ نفس کرے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے، وہ آپس میں جڑے رہیں، ان کی معیشت میں اس طرح اشتراک ہو کہ سب مومنین اپنے جان مال حاضر کر چکے ہوں، اور اس طرح مومنین جڑتے جائیں گے، اور ان کی جو کردار کے حوالے سے جس طرح ہیرے کو تراشا جاتا ہے، پالش کیا جاتا ہے، تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ان کے اخلاقیات کے، اخلاق کے، کردار کے، شخصیت کے مختلف گوشے وہی سے ہم آہنگ ہوتے جائیں گے، اور یہ ایک ایسا منظم اور مربوط نظام ہوگا انشاءاللہ العزیز کہ جس میں ہر بندے کی مسلسل اصلاح ہو رہی ہوگی، ہر آنے والا دن اس کا گزشتہ دن سے بہتر ہوگا۔ تو اب ہم باقاعدہ اس کی جو تمہید اور تفصیل تھی یہ کافی طویل ہو گئی، لیکن یہ ضروری تھی کیونکہ سبیل اللہ کی پہچان کے بغیر، اچھی طرح اس کو سمجھنے کے بغیر، یہ جتنی عبادات اور محنتیں اور کاوشیں اور جان مال لگانا اور اپنے مختلف اوقات لگانا، توانائیاں لگانا ضائع ہوتا ہے اگر آپ کا راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے، سبیل اللہ پر نہیں ہے۔ تو پھر جو بھی سرگرمیاں کرتے رہیں، جب ہم سبیل الطاغوت کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جو طاغوت کے راستے پر ہوتے ہیں وہ بھی عبادات کر رہے ہیں، وہ مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دینی شعائر اور مناسک ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا راستہ طاغوت کا ہوتا ہے، سبیل الطاغوت پر۔ تو وہ اسی وجہ سے وہ آخر کار دنیا میں بھی جہنمی زندگی گزارتے ہوئے آخرت میں بھی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، کیونکہ ان کا راستہ غلط ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 146 سے اس سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ کہ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ربیون نے، یعنی ربانی وہ ہوتے ہیں جن کا الہ اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کو رب مانتے ہیں، الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم انہوں نے تھاما ہوتا ہے۔ یہ تاریخ میں ہر دور میں گزرتے رہے ہیں، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے جو متبعین ہوتے تھے وہ ربانی ہوتے تھے، وہ اللہ کے عبد ہوتے تھے۔ تو
اور ان کا جو کلمہ ہوتا تھا وہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا، اور وہ الہکم الہ واحد کے نظریے پر ہوتے تھے۔ تو کتنے ہی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ربانیوں نے قتال کیا، یعنی مخالفین جو ہوتے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے، وہ جو آلہات متفرقہ والے ہوتے تھے کہ جن کے بہت سارے آلہات ہوتے تھے، وہ ان سے چمٹا رہنا چاہتے تھے، تو یہ جو ربانی ہوتے تھے ان کے ساتھ میدان جنگ میں بھی ان سے مقابلہ کرتے تھے، قتال کرتے تھے۔ یعنی جب طاغوت اور باطن اور یہ جو مشرکین اور کفار ہوتے تھے وہ اس حد تک سرکشی میں بڑھ جاتے تھے کہ وہ طاقت کے ذریعے مومنین کو اور ان کے جو پورا سٹرکچر اور سیٹ اپ ہے اس کو کریش کرنا چاہتے تھے، اس کو منہدم کرنا چاہتے تھے، اس کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر شروع میں تو جو مومنین ہوتے تھے وہ اذیتوں کو برداشت کرتے تھے، مصائب کو، فتنہ کو، کیونکہ ان کی طاقت اتنی نہیں ہوتی تھی۔ جب اللہ وحدہ لا شریک ان کو بتدریج طاقت عطا کرتا تھا اور ان کے پاس اتنی افرادی قوت ہوتی تھی اور وہ مضبوط ہو چکے ہوتے تھے، ان کا تغیر نفس واقعہ ہو چکا ہوتا تھا، تو پھر وہ قوت کے ذریعے اپنا دفاع بھی کرتے تھے، اور قوت کے ذریعے وہ جو شیاطین ہوتے تھے، جو ایک سبیل الطاغوت پر چلنے والے لوگ ہوتے تھے، مجرمین اور مفسدین ہوتے تھے، ان کو طاقت کے ذریعے ان سے دفاع بھی کرتے تھے مومنین، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین، اور پھر طاقت کے ذریعے اس ظلم کو، ان کے ظلم کی روک تھام بھی کرتے تھے، ان کے فتنے اور شر کو کچلتے بھی تھے طاقت کے ذریعے۔ تو یہ ساری انسانی تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو اس طرح قتال کرتے تھے اور اپنا سب کچھ لگا دیتے تھے سبیل اللہ کے لیے، تو کبھی وہ فما وہنوا ہمت نہیں ہارتے تھے، جو بھی صورتحال ان کو درپیش ہوتی تھی اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اور وما ضعفوا اور کمزور نہیں پڑتے تھے، وما استکانوا اور دب نہیں جاتے تھے، ہتھیار نہیں پھینکتے تھے، اور واللہ یحب الصابرین، یہ جو کام کرتے تھے یعنی چٹان کی طرح سبیل اللہ کے لیے ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، پسپائی اختیار نہ کرنا، جھکنا نہیں، دبنا نہیں، اپنی جد و جہد روکنی نہیں، ترک نہیں کرنی، مفاہمت نہیں کرنی، سمجھوتا نہیں کرنا، پسپائی اختیار نہیں کرنی، یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب کریم نے جن کو متعلق کہا ہے کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے کہ یہ صابرین ہوتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو پہلی آیت سے آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 76 میں بھی اللہ رب کریم نے یہی واضح کیا ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پچھلے موضوع میں یہ جو ایمان باللہ وحدہ کے حوالے سے ہے کہ 5-6 ایمان کی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ایمان ہی قابل قبول ہے اللہ وحدہ لا شریک کو، اور وہ ہے ایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک پر جو ایمان لایا جاتا ہے۔ جو دیگر ایمان ہیں جن میں شرک ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اور طاغوت پر ایمان ہوتا ہے، جبت پر ہوتا ہے، باطن پر ہوتا ہے، تو وہ سارے کے سارے ایمان اور ان کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال سب کے سب رد ہوتے ہیں اور بے نتیجہ ہوتے ہیں اور ضائع ہوتے ہیں۔ ان کا اللہ رب کریم کی میزان میں کوئی وزن نہیں ہوتا، ہوتے وہ بھی ایمان ہیں، اور وہ بھی ان ایمان کے تحت بھی لوگ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ مختلف قسم کے مناسک اور شعائر پر کاربند ہوتے ہیں۔ بذام خیش وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ٹھیک اعمال ہیں، ٹھیک ایمان ہے، لیکن قرآن کریم کی کسوٹی پر جب ان کو پرکھتے ہیں، اس میزان میں دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چل سکتا ہے کہ کون کون سے ایمان باطن ہیں اور کون سا ایک ہی ایمان ہے جو اللہ رب کریم کو قابل قبول ہے۔ اس کا ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع میں اس کی ساری تفاصیل اور تمام آیات کے حوالہ جات موجود ہیں۔ تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں یہ قتال کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور یہ جو کفار ہوتے ہیں یہ بھی قتال کرتے ہیں، یہ بھی یعنی جان لگاتے ہیں، مال لگاتے ہیں، مختلف سرگرمیاں اور تگ و دو کرتے ہیں، یہ سبیل الطاغوت میں کرتے ہیں۔ تو سبیل اللہ میں اس کی اساس اور بنیاد اور ایک ہی پہچان ہے کہ وہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کے اوپر پورا جو اپنا سماجی سٹرکچر ہے، سماجی نظام ہے، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، حکومت، سیاست، جوڈیشری، عدلیہ، عدل و قسط کے سارے معاملات ہیں، زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، تجارت ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہے،
وہ وہی کی تعلیمات قرآن کریم کی رہنمائی کے مطابق اگر ہوگا تو صرف وہی معاشرہ سبیل اللہ پر ہوگا، اور جو سبیل اللہ کو کبھی بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا اگر لوگ طاغوت کے محکوم ہیں۔ آج جس طرح پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ 50 کے قریب ممالک کے جو حکمران ہیں، جو اشرافیہ ہے، جو پالیسی میکرز ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ خود طاغوت ہیں، تو ان کی محکومی میں رہتے ہوئے کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کی حکومت کو قبول کیے ہوا ہے، ان کے محکوم رہتے ہوئے نسل در نسل اسی نظام کے تسلسل اور اسی اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے یہ غلط فہمی اور گمراہی میں ان کو نہیں رہنا چاہیے کہ وہ سبیل اللہ پر ہیں۔ یہ بہت بڑا فریب ہے۔ اس سٹرکچر کے ہوتے ہوئے سبیل اللہ پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ آغاز سفر کر سکتے ہیں سبیل اللہ پر، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ کاوش اسی وجہ سے کی ہے تاکہ ہم اس راستے پر سفر کا آغاز کریں، اور جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد جب یہ دعوت لوگوں تک پہنچے گی تو ان کے اوپر مصائب کے، ابتلا کے، فتنہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ کیوں کہ یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی چیز کو نبی کریم نے اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو اذیتیں آتی ہیں، جو ابتلا میں سے گزرتے ہیں، جس مصائب میں سے گزرتے ہیں، اس میں چٹان کی طرح ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ اگر ہم الحمدللہ رب العالمین اس جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں اور آپ بھی ہمارے شریک سفر بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم پر موت وارد ہوتی ہے، تو پھر ہمارا رب ضرور ہم پر رحم فرمائے گا، اور ہم اس سبیل اللہ کے راہی کے طور پر ہم پر موت آئے گی، اس کے مسافر کے طور پر، تو اللہ رب العزت ہمیں ہماری مغفرت فرمائے گا اور جنت میں مقام دے گا۔ لیکن اگر ہم اس حالت میں آپ کوئی بھی وہ نمازیں اور روزے اور حج اور زکوٰۃ اور دیگر اعمال کرتے ہوئے اس نظام کو قبول کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، اس کے خلاف عدم بغاوت بلند نہیں کرتے، اس کے خلاف قیام نہیں کرتے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے اعلان جد و جہد کا آغاز نہیں کرتے، تو اس صورت میں ہم جو عباد الطاغوت بن کر تو مر سکتے ہیں، سبیل الطاغوت پر چلتے ہوئے تو مر سکتے ہیں، سبیل اللہ پر ہمارا پھر قدم ہی نہیں اٹھا۔ اگر ہم واضح اور دو ٹوک انداز میں میدان عمل میں آ کر اس نظام کو چیلنج نہیں کرتے، اور یہی کام تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے کیا۔ یہ جو لا الہ کا اعلان ہے، یہ اسی سبیل اللہ پر پہلا قدم ہے، اور تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام صرف وحی کا اتباع کرتے تھے، وہ وحی کے علاوہ کسی چیز کا اتباع نہیں کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی زندگی میں بھی اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم بھی وہ صرف وحی کا اتباع کر رہے تھے اور سبیل اللہ پر تھے، اور اسی کے لیے وہ چاہے جان لگا رہے تھے، مال خرچ کر رہے تھے، اپنی توانائیاں، صلاحیتیں، کاوشیں، سب کچھ جو وہ قربانیاں دے رہے تھے، جن مراحل سے گزر رہے تھے، جن اذیتوں سے، وہ سب کے سب صرف سبیل اللہ پر چلنے کے لیے تھی۔ تو دوسری جو آیت ہے وہ ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں نہیں، جو ہمارے لیے ہمارے اندر جد و جہد کریں گے تو ہم ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے، اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک میں یہ جو جد و جہد ہے وہ یہی ہے کہ اس کا آغاز سب سے پہلے اللہ کی وحی کو، اللہ کی آیات اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہوتا ہے، پھر اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپس میں جڑنے سے ہوتا ہے بیعت اور اطاعت کے ذریعے، اور پھر اپنے جو تمام معاملات ہیں ان کو بتدریج اور مسلسل ایک طریقہ کار کے تحت وحی کی تعلیمات اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، اور یہ سارا سفر اسی طرح جاری رہتا ہے۔ تو یہ ہے وہ جد و جہد، اور یہ جد و جہد آخر میں جا کر میدان جنگ میں بھی پہنچ سکتی ہے، میدان جنگ تک نوبت آ سکتی ہے، جہاں پر اللہ کے دشمنوں کی جان لینی ہوتی ہے یا اپنی جان اللہ کی نصرت کے لیے قربان کرنی ہوتی ہے۔ یہ پھر اس مرحلے میں جد و جہد داخل ہو جاتی ہے، لیکن آغاز اس کا ہوتا ہے آپ کی قرآن کریم
की तालीमात और तकाज़ों को समझने से, अपने औकात कुरान करीम के लिए लगाने से, उसकी तालीम और तज़किया से, अपनी जान, अपने माल, अपने औकात और तवानाइयाँ एक मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके से तमाम मोमिनीन की, ताकि तवानाइयाँ और सलाहियतें यकजा हों, उनका फ़ोकस एक हो, हदफ एक हो, नस्बुनैन एक हो, वो एक इमाम की अताअत कर रहे हों, और उनकी जो मईशत है, मुआशरत है, अखलाकियात हैं, वो यूँ समझने कि सब के दिन इकट्ठे ही धड़क रहे हों, बुनियान मरसूस बने हुए हों, तो वो सबीलिल्लाह के राही होंगे। इसके बाद सूरत इब्राहीम की आयत 12 और 13 हैं। उसमें अल्लाह शरीक ने अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ फरमाया है, और कि उन्होंने वो कहते थे, उनका ये मौक़िफ़ होता था, वमा लना अन्ना नतवक्कल अलल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून व क़ाला अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ नतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा अलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न ज़ालिमीन। अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफिन से कहते थे कि हम अल्लाह पर तवक्कुल क्यों न करें, हालांकि उसने हमें हमारे रास्तों की रहनुमाई दी है। अब उस रास्ते को जो सबीलिल्लाह है, वो अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम अपना रास्ता कह रहे थे कि हमारे रास्तों की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाई दी है। तो वो अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम का रास्ता, चाहे उसको कहा गया है, चाहे अल्लाह का रास्ता कहा गया है, वो एक ही रास्ता था, और वो था वही का रास्ता कि जो वही अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हो रही थी, वो अल्लाह की तरफ से थी, और उस वही ने जो रास्ता तजवीज़ किया था वो अल्लाह का रास्ता था। और जब अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम और उनके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम उस रास्ते पर गामज़न होते थे, तो वो उन्हीं का रास्ता बन जाता था। तो इसी चीज़ का वो ऐलान कर रहे थे मुखालिफिन के सामने, इसी मौक़िफ़ पर डटे और जमे हुए थे कि हम तो अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे, हम क्यों अल्लाह पर तवक्कुल न करें, कि उसने हमें हमारे रास्ते सुझा दिए हैं, दिखा दिए हैं, यानी अल्लाह के रास्ते, और हम तो सब्र करेंगे। ये आप देख लें, फिर यहाँ पर सब्र का जिक्र है, क्योंकि इस रास्ते में सब्र आपका ज़ादे राह है। आपने जमे रहना है, डटे रहना है, पीछे नहीं हटना, दबना नहीं है, झुकना नहीं है, हथियार फेंकने नहीं है, मायूस नहीं होना, तब ही आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। वरना इस रास्ते में इतने मुश्किल मराहिल और इतनी कठिन सूरत हाल आती है कि कलेजा मुंह को आता है, आंखें पथरा जाती हैं, और कमज़ोर आसाब के जो हामिल लोग होते हैं उनके हौसले जवाब दे जाते हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है। ये जो जिनका ईमान अल्लाह वहदहू ला शरीक पर चट्टान की तरह होता है, पहाड़ की तरह, कि वो जो मुखालफतों की आंधियाँ हैं, तूफ़ान हैं, जो कुछ भी हो, तो वो पहाड़ की तरह जमे और डटे रहते हैं, वही लोग मंजिल पर पहुंचने वाले होते हैं। और यही चीज़ का ऐलान कर रहे थे अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम। और ये याद रखिएगा कि दीन में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई चोर रास्ता नहीं है। ये जो एक बातन तस्वर है मौजज़ात का, कि ये इस तरह मौजज़ा होता है और मोमिनीन कामयाब हो जाते हैं, इस तरह मलाइका ऊपर से नाज़िल होते थे और जंग जीत जाते थे मोमिनीन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो उन कुठानियों में से, उन भट्ठियों में से, इब्तला और आजमाइश के उन कठिन मराहिल में से गुजर कर कुंदन अपने आप को साबित करते थे मोमिनीन, तब उनको कामयाबी मिलती थी, और तब उनकी वो जो खालिस अपने आप को साबित कर देते थे, तब उनकी कदर कीमत बनती थी। तो महज ज़ुबान से दावा करने से, या महज चंद इबादत और मनासिक और ये जो एक अनामती तौर पर एक वज़ा कता बना दी मुसलमानों की, इस चीज़ से कभी भी इस किस्म के जो आमाल हैं, इनके ज़रिए ज़ुल्मात से नहीं निकला जा सकता। सारी ज़िंदगी करते रहें, और कई नस्लों से, सदियों से कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन आप देख चुके हैं कि इस तजर्बे से, इस रविश से के अपनाने से ज़ुल्मात बढ़ते ही गए हैं, ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि ये तरीका नहीं है ज़ुल्मात से निकलने का। अल्लाह वहदहू शरीक हमारे लिए, बाद में आने वालों के लिए, हमसे पहले वालों के लिए, किसी के लिए भी अपनी जो सुन्नत है वो तब्दील नहीं करता, अपने कलमात तब्दील नहीं करता। उसकी जो मशीयत है, जो इज़्न है, उसको समझना है किताबुल्लाह से, और अपने आप को उनके मुताबिक ढालना है कि वो तकाज़े क्या हैं। पहले जिस तरह अर्ज़ किया है कि ये जो कुरान करीम का इसकी इत्तबा का
جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر جو طریقہ کار ہے وہ ایک الگورتھم کی طرح ہے، مراحل ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ، یہ مرحلہ طے کرنے، یہ کرنے، یہ کرنے، یہ کرنے، بڑھتے جائیں آگے۔ جس طرح ایک سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، جس طرح ایک سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے، سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے، قرآن کریم بھی سائنس ہے، بالکل اسی طرح سائنس ہے، لیکن یہ انسانوں کے نفس سے متعلق ہے، انسانوں کے رویوں سے، انسانی معاشروں سے، اور ان کے سٹرکچر، خد و خال اور انسانی اعمال اور ان کے نتائج سے متعلق جو سائنس ہے یہ قرآن مجید میں ہے۔ جو مظاہر فطرت سے متعلق سائنس ہے، جو ایلیمنٹ سے متعلق ہے، عناصر سے اور مختلف مرکبات سے اور مختلف عناصر کے باہمی تعاملات اور سے متعلق جو سائنس ہے، وہ انسان خود تجربات کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے اور مشاہدے کے ذریعے، ایجادات کے ذریعے وہ سیکھتا جاتا ہے۔ وہ سائنس ہر انسان کے اندر اللہ رب کریم نے بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ بنا امتیاز رنگ و نسل، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی رنگ، کسی ادا کے، کسی نسل کا ہو، وہ غور و فکر کرے، تجربات کرے، مشاہدات کرے، نتائج اخذ کرے اور چیزیں ایجاد کرے، پھر باہمی تعاملات کو دیکھے، سوچ بچار کرے، تو وہ جو فطرت کی سائنس ہے اس کو پاتا جائے گا، سمجھتا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی ایسے خاص اور تقاضے نہیں ہیں، سادہ اور واضح اصول ہیں۔ تو لیکن یہ جو انسانی اعمال کی، رویوں کی، انسانی نفسیات کی، قوموں کے عروج و زوال کی، انسانی نفس کی اور اس کی مختلف جو نتائج ہیں، انسانوں کے باہمی تعاملات ہیں، ان کی جو سائنس ہے وہ وہی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو جس طرح اس سائنس کا یہ جو فطرت کی سائنس ہے، مادی جو اشیاء ہیں ان سے متعلق ہے، اس کے بھی ایک پورے ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے۔ ایک تجربے کو آپ 1000 مرتبہ بھی دہرائیں تو ایک ہی نتائج پیدا کرے گا، بشرطے کہ اس تجربے کے ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں، کنڈیشنز ہیں، پیرامیٹرز ہیں، وہ ایک ہی رکھے جائیں۔ تو بالکل اسی طرح وحی کے بھی جہاں پر بھی آپ نے وحی کا اتباع کرنا ہے، بالکل اسی طرح اتباع کریں جس طرح انبیاء اور رسول اللہ السلام نے اتباع کیا ہے، تو بالکل اسی طرح نتائج ملیں گے جس طرح ان کو ساری انسانی تاریخ میں ملتے آئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے کہ میں اس تجربے کی ہم انفرادی و اجتماعی طور پر جو وحی کے جو کانٹینٹ ہے، جو اس کے اتباع کا طریقہ ہے، جو مراحل ہیں، جو سٹیپس ہیں، ان میں رد و بدل کر دوں، ان میں اپنی خواہش کے مطابق کوئی سٹیپ کروں، کوئی سٹیپ نہ کروں، کوئی انگریڈینٹس رکھوں، کوئی نہ رکھوں، تو پھر وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ یہ چیز بالکل دو ٹوک ہے اور واضح ہے، کیونکہ جس طرح مادی سائنس میں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کے جو اجزاء ہیں وہ سارے پورے رکھنے ہوتے ہیں اور اسی تناسب سے رکھنے ہوتے ہیں، اور اسی ایک کیٹلسٹ کی موجودگی میں اور ایک دیگر جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنا ہوتا ہے، تب وہ ریزلٹس ملتے ہیں۔ بالکل اس طرح وحی کا جو الگورتھم ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک فلو کا ایک چارٹ ہے، ایک طریقہ کار ہے، جو پروگرامنگ ہے آج کی جدید اصطلاح میں، اس کو قرآن کریم سے سمجھیں، اس طریقے سے مطابق وحی کا اتباع کریں، انشاءاللہ العزیز بالکل وہی نتائج ملیں گے جو انبیاء اور رسول اللہ السلام کو ملتے آئے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو یا اپنی پسند کو یا خواہش کو یا چوائس کو یا بالکل نظر انداز کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بالکل فراموش کر دینا ہوتا ہے، صرف ان احکامات کو دیکھنا ہوتا ہے، اوامر و نواہی کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کوششوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کوشش میں ان احکامات کو اپنانا ہے، جس چیز سے رکنا ہے اس سے قطعی رکنا ہوتا ہے، جس کو کرنا ہوتا ہے اس کو یقینی طور پر کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں کوئی ایسی اور راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسی مبہم چیزیں نہیں ہیں، یہ کتاب مبین ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہم اسی نہج سے، اسی طریقے سے ایک الگورتھم کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی، آپ تک پہنچانے کی، خود اپنانے کی اس کاوش کا جو آغاز کیا ہے، یہ اسی طریقہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ وحدہ لا شریک ہمیں انہی نتائج سے بہرہ مند کرے گا جو انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین کو ملتے آئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب کریم کے رسول اعلان کر رہے ہوتے تھے کہ ہم تو صبر کریں گے، جو کچھ بھی تم اذیتیں ہمیں دو گے، علی ما اذیتمونا، اور ہم اللہ پر توکل کریں گے کہ فلیتوکل المتوکلون، کہ توکل کرنے والے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اور وہ جو کافر ہوتے تھے، مخالفین ہوتے تھے، وہ رسول علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہم تو
تو تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی سزا ہوتی تھی، علاقہ بدر کر دینا تاکہ آدمی بے جار و مددگار رہ جائے۔ تو ہم تمہیں اپنے وطن سے، اپنے علاقوں سے، اپنی زمینوں سے نکال دیں گے، یا پھر تم واپس ہماری ملت میں آ جاؤ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم ان کو وہی کرتے تھے کہ ہم یہ جو ظالمین ہیں، جو جبر کا ماحول رکھنا چاہتے ہیں، جو زبردستی تمہیں اپنے باپ دادا کے مذہب پر رکھنے کے لیے جبر کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں اور تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، نَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اور پھر وہ ہلاکت سے دوچار ہوتے تھے۔ تو آج جو جس جدوجہد کا الحمدللہ رب العالمین ہم آغاز کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو لوگ جبر کے ساتھ اذیتیں دے کر اس راستے سے روکنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی جو انجام ہوگا وہ ہلاکت ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے، اللہ کے کلمات ہیں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین لکم دینکم ولی دین کے نظریے پر کاربند ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ اللہ رب کریم نے راستہ دکھا دیا ہے، کوئی اس کو چاہے وہ کفر کرے چاہے شکر کرے، یعنی جو بھی راستہ اختیار کرے۔ تو ہم سبیل اللہ کے راستے پر ہم نے جو سفر کا آغاز کیا ہے، تو وہ ساری نوع انسانی کی اصلاح کے لیے اور ان کے ایک فساد کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ بر اور قسط کا، عدل کا معاملہ کرتے رہیں گے۔ ہم کسی کے لیے فساد نہ اپنے لیے نہ کسی کے لیے چاہتے ہیں، اور نہ ہم کسی پر جبر کرتے ہیں، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ دین کے معاملے میں اللہ رب کریم نے نوع انسانی کو آزادی دی ہے، تو اسی آزادی جو ہم دوسروں کے لیے تسلیم کرتے ہیں، اسی آزادی کو اپنے لیے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور جو جبر نہ کریں کہ ہمیں اپنے اس اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اس جو اذیتیں دیں گے، جو ابتلا میں اس میں سے مراحل میں سے گزاریں گے، مصائب میں سے، تو انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ بفضل اللہ ہم ثابت قدم رہیں گے، لیکن ان کی یہ روش ان کو ہلاکت سے دوچار کر دے گی۔ اگر وہ بقائے باہمی کے اصول پر رہتے ہوئے اتنا کریں کہ وہ ہمارے اعمال کے نتائج کو دیکھیں اور پھر ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، اس نظام کو سبوتاژ کرنے کی جسارت نہ کریں بلکہ نتائج کا انتظار کریں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں ان کی اصلاح کا امکان ہے کہ وہ نتائج دیکھ کر ہدایت پر آ سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وہی جو ہر دور میں طاغوت جس روش کو اپناتے آئے ہیں کہ وہ عقل و فکر سے کام نہ لیا، تفکر، تدبر اور بصیرت اور شعور اور قلب اور فؤاد کی بنیاد پر اور بنیادی جو انسانی آزادیاں ہیں ان کو تسلیم نہ کیا بلکہ اس نظام کو کچلنا چاہا، تو پھر ان کا جو انجام ہوگا وہ بالکل وہی ہوگا جو ہر دور میں ظالمین کا ہوتا آیا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ رب کریم نے اپنے راستے کو اس انداز سے واضح کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ دادا، آبا و اجداد اور اپنی اولاد اور اپنے بھائی بند اور اپنے ازواج اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، قبیلے والے، یا جو مال تم کماتے ہو، یا جو تجارت جس کی مندی سے تم ڈرتے ہو کہ کساد بازاری نہ ہو جائے، یا جو اچھے اچھے خوشنما گھر جو تمہیں اچھے اور بھلے لگتے ہیں، پرآسائش گھر، یہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فی سبیل ہی اللہ کے راستے میں، سبیل اللہ میں جہاد سے، جد و جہد سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کرو کہ جب تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اور اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، جو قوم فاسقین ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو سبیل اللہ ہے، یہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے اور حج عمرہ اور اس طرح کے یہ حلال حرام کی پابندی اور اس طرح کی ان چیزوں
को अल्लाह रब्बुल करीम ने सबीलिल्लाह नहीं कहा। ये उस अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही के बुनियाद पर पूरा जो हुकूमती स्ट्रक्चर है, पूरा एक माशरती निज़ाम है जिसमें मईशत, मुआशरत, अखलाकियात, अदल क़िस्त, हुकूमत, सियासत सब कुछ वही के मुताबिक होते हैं। उस निज़ाम को तशकील देने के लिए जो भरपूर जिद्दोजहद, जिसमें सब कुछ कुर्बान करना होता है, सब कुछ निछावर करना होता है, जो कुछ छोड़ना पड़े सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उनको दीगर निचली तरजीहात पर रखना पड़ता है। अवलीन तरजीह पर वो जो सबीलिल्लाह है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा वही के मुताबिक एक ऐसा निज़ाम हो जिसके तहत मोमिनीन ज़िंदगी गुजार रहे हों और वो तागूत के आइन और दस्तूर के और उसके जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है उसके ताबे ना हों। ये निज़ाम तशकील देना सबीलिल्लाह है। अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ तो इस बातिन और आदमियों के बनाए हुए आइन और दस्तूर और शिरक पर मबनी ये जो मज़हब है, शयातीन का गढ़ा हुआ मज़हब है, इसकी अताअत करते हुए गुजार जाएँ। हमारी जो इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के सारे मामलात हैं उसके मुताबिक हों और हम इस जाम में हों कि हम सबीलिल्लाह पर हैं, तो ये फिर हमारी इनफरादी जो इबादात हैं, जो मनासिक हैं, ये शआयर हैं, ये बेनतीजा होंगे, ज़ाय होंगे और सदियों से हो रहे हैं और ये हमें जहन्नम में जाने से बचा नहीं सकेंगे। तो जो ज़ुल्मात से निकलना है उसके लिए सबीलिल्लाह पर आना ज़रूरी है। इस नशिस्त को इधर ही मुकम्मल करते हैं और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में इधर ही से शुरू करेंगे। ये बकी आयात अगली नशिस्त में होगी इंशाअल्लाह। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।